की मेहरबानी, अल्लाह का करम। बस क्लास शुरू। जी जी। रबी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम रबी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईनु या फत्ताह रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मन वरज़ुक़नी फ़हीमन नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दर्स सुन्नत की क्लास है आज और आज हम सुन्नत के बारे में समझेंगे। सुन्नत और बिदात के बारे में है। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे रब की कसम है तुम लोग कभी मोमिन नहीं हो सकते हैं जब तक अपने बाहमी इख्तिलाफात में तुम्ही को फैसला करने वाला ना मान ले। फिर जो फैसला आप करें वो अपने दिल में इसकी तंगी महसूस ना करें बल्कि हर फैसले को कबूल कर ले। गोया इताअत रसूल और ईमान लाजिम और मलजूम है, यानी कि ईमान है तो इताअत रसूल भी लाजिम है, इताअत है तो ईमान भी है, इताअत नहीं है तो ईमान भी नहीं होगा। इताअत रसूल के बारे में कुरानी आयत अहादीस शरीफा के है ना हमले मुताल्ले करे, उसके बाद फैसला करना मुश्किल नहीं है कि दीन में इत्तिबाए सुन्नत की हैसियत, दीन में जो इत्तिबाए सुन्नत की जो हैसियत है ये कोई ऐसा मसला नहीं है कि आपस में इसमें लड़ा जाए, बल्कि बुनियादी तकाज़ों में से एक तकाजा है, यानी सुन्नत की इत्तिबा हर किसी को करना चाहिए, इसके बारे में इख्तिलाफ नहीं करना चाहिए। किताब और सुन्नत इत्तेहाद उम्मत की वाहिद मुस्तहकिम बुनियाद है। यानी आसान लफ्जों में बताऊं कि किताब पे अमल करना और सुन्नत पे अमल करना, हाँ, ये एक ही चीज है जो पूरी उम्मत को आपस में जोड़ के रख सकती है। कि पूरी उम्मत अल्लाह की किताब कुरान के मुताबिक अमल करे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत सहिया यानी ऑथेंटिक जो आपकी सुन्नत है जो साबित है हदीसों से, उस पे अमल करें। फिरका वारियत गुरु बंदी ने क्या किया है, दीन और दुनिया दोनों के एतबार से मुसलमानों को बहुत नुकसान पहुंचाया है। जो फिरका बंदी है उससे मुसलमानों का दुनिया में भी नुकसान होता है और आखिरत में भी नुकसान होगा। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया कुरान मजीद में सूरह आले इमरान में अल्लाह ताला ने फरमाया वअतसिमु बिहब्लिल्लाहि जमीआ वला तफर्रकू, सब मिलकर अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो और फिरकों में ना बटो। इस आयत में मुसलमानों को फिरकावारियत गुरुबंदी से मना किया गया है। हब्लुल्लाह मुराद यहाँ कुरान मजीद पर मुत्तहिद रहने का हुक्म दिया गया है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने बार बार रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत को वाजिब करार दिया है और साफ लफ्जों में कह दिया है कि अल्लाह की रस्सी जिसे मजबूती से थामने का हुक्म दिया गया है, हाँ, इसमें दोनों चीजें हैं, किताब और सुन्नत दोनों आ जाती है। लिहाजा कुरान मजीद की रोशनी में जो भी आपस में जोड़ चाहिए अहले ईमान में, इसकी बुनियाद क्या है, किताब और सुन्नत है। किताब और सुन्नत से हटकर किसी दूसरी चीज की बुनियाद जो उम्मत में आपस में जोड़ पैदा करें वो नहीं है, किताब और सुन्नत ही है। तो फरमाया कि जरूरत इस बात की है कि जो नौजवान
نوجوان نسل ہے نا ان کو بتایا جائے کہ ہمارا اللہ ایک ہے، رسول ایک ہے، کتاب قبلہ دین سب کچھ ایک ہی ہے۔ ہاں زندگی بسر کرنے کے لیے ہمارا راستہ بھی ایک ہی ہے۔ وہ راستہ کون سا ہے؟ سیدھی سی بات ہے کہ وہ دین اسلام کی بنیاد دو ہی چیزوں پہ ہے، اللہ کی کتاب اور رسول کی سنت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات مبارکہ سے قبل دین کے حوالے سے جو کچھ بھی ہمیں ملتا ہے نا اس پر ایمان لانا اور عمل کرنا تمام امت مسلمہ پر فرض ہے، اور اس سے کسی قسم کا اختلاف کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، بلکہ جبکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات مبارکہ کے بعد دین کے نام سے جو کچھ بھی اضافہ کیا گیا ہے اس پر ایمان لانا، اس پر عمل کرنا امت مسلمہ پر فرض نہیں ہے۔ یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات مبارکہ سے پہلے اللہ نے دین کو مکمل کر دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ میں نے آج تمہارا دین مکمل کر دیا ہوں۔ کتاب و سنت کے بارے میں، اتباع سنت جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا حقیقی معیار ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور عشق ہر مسلمان کے ایمان کا حصہ ہے، بلکہ ایمان ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا ہے جب تک اپنی اولاد، والدین اور باقی تمام لوگوں کے مقابلے میں مجھ سے زیادہ محبت نہ کرتا ہو۔ بخاری مسلم کے ایک حدیث ہے کہ ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ میں آپ کو اپنی جان و مال، اہل و عیال سے زیادہ محبوب رکھتا ہوں۔ جب گھر میں جاتا ہوں اپنے اہل و عیال کے ساتھ ہوتا ہوں تو آپ کی زیارت شوق سے بے قرار ہو جاتا ہوں، دوڑ کر آتا ہوں تو آپ کا دیدار کر کے سکون حاصل کر لیتا ہوں، لیکن جب میں اپنی اور آپ کی موت کے بارے میں سوچتا ہوں کہ آپ تو جنت میں جائیں گے، انبیاء کرام کے ساتھ اعلیٰ ترین درجات میں ہوں گے، اگر میں جنت میں گیا بھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درجے تک نہیں پہنچ سکوں گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سے محروم رہوں گا، تو بے چین ہو جاتا ہوں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے آیتیں نازل فرمائی، سورہ نساء کی آیت نمبر 69 ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا یہی لوگ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پہ اللہ نے انعام کیا ہے، نبی اور صدیقین اور شہداء اور صالحین لوگ جن پر اللہ نے انعام کیا ہے نا، تو جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ ان لوگوں کے ساتھ میں ہوگا۔ اللہ بدعت کی تعریف، ہر وہ عمل بدعت کہلائے گا جو ثواب اور نیکی سمجھ کر کیا جائے گا لیکن شریعت میں اس کی کوئی بنیاد یا ثبوت نہ ہو، یعنی نہ تو اللہ کے رسول نے خود عمل کیا ہے اور نہ کسی کو اس کا حکم دیا ہے اور نہ ہی کسی کو اس کی اجازت دی ہے، ایسا عمل اللہ تعالیٰ کے یہاں مردود ہوگا، ناقابل قبول ہوگا۔ دین کو سب سے زیادہ نقصان پہنچانے والی چیز بدعات ہے، کیونکہ بدعات نیکی اور ثواب سمجھ کے کی جاتی ہے نا، اس لیے بدعتی انہیں ترک کرنے کا سوچتا بھی نہیں ہے، جبکہ دوسرے گناہ کے معاملے میں ہے نا گناہ کا احساس باقی رہتا ہے، موجود رہتا ہے اندر، جس سے امید کی جا سکتی ہے کہ گنہگار کبھی نہ کبھی تو اپنے گناہوں سے شرمندہ ہو کر توبہ استغفار کرے گا۔ اسی لیے حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں شیطان کو معیشت کے مقابلے میں بدعت زیادہ محبوب ہے۔ معیشت کہتے ہیں نافرمانی، شیطان کو ہے نا انسانوں کی اللہ اور اس کے رسول سے نافرمانی کے مقابلے میں بدعت کیا ہے زیادہ محبوب ہے، کیونکہ گناہ تو انسان جب کرتا ہے تو اسے احساس رہتا ہے نا کہ یہ گناہ ہے، تو کبھی ہو سکتا ہے کہ اس کو توفیق مل جائے توبہ کر لے، لیکن بدعت چونکہ وہ نیکی سمجھ کے کرتا ہے نا،
اس کے لیے وہ اس کو چھوڑتا نہیں ہے۔ شریعت کی نگاہ میں 2 گناہ ایسے ہیں جنہیں ترک کیے بغیر کوئی نیک عمل قبول نہیں ہوتا ہے۔ شریعت کی نگاہ میں 2 ایسے گناہ ہیں جنہیں ترک کیے بغیر کوئی نیک عمل قبول نہیں ہوتا ہے اور نہ ہی توبہ قبول ہوتی ہے۔ پہلا شرک ہے، دوسرا بدعت ہے۔ شرک کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، اللہ تعالیٰ بندے کے گناہ معاف کرتے رہتا ہے جب تک بندے اور اللہ کے درمیان پردہ نہیں حائل ہو جائے۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ پردہ کیا ہے؟ صحابہ اکرام نے فرمایا، یا رسول اللہ پردہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی اس حال میں مرے کہ شرک کرنے والا ہو۔ مسند احمد میں بدعت کے بارے میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ اللہ تعالیٰ بدعتی کی توبہ قبول نہیں فرماتا جب تک وہ بدعت ترک نہ کر دے۔ اسے طبرانی نے روایت کیا ہے۔ گویا بدعتی کی ساری محنت اور مشقت کی مثال اس مزدور کی سی ہے جو دن بھر محنت مزدوری کرتا رہے لیکن اسے کوئی مزدوری یا اجرت نہ ملے سوائے تھکاوٹ اور بربادی وقت کے، ہے نا، وقت کے ضائع ہونے کے اور محنت کرنے کے سے کچھ نہیں ملتا۔ بدعت کس طریقے سے رائج ہو گئی ہے، اس کے بارے میں ہم لوگوں نے پچھلی کلاس میں بھی جانا تھا۔ یہ دھیان میں رہے کہ بدعت کو کیا نام دے دیا گیا؟ بدعت حسنہ۔ لیکن بدعت کوئی حسنہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ ہر دین میں جو نئی چیز شامل کر دی جائے جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کیا، نہ صحابہ اکرام سے یہ باتیں ہم کو ملتی ہے، وہ سب طریقہ کیا ہے؟ بدعت ہے، دین میں نئی چیز ہے۔ بہت سارے بدعت کے طریقے رائج کیے گئے ہیں، بہت سارے طریقے ہیں، جیسے کہ فاتحہ شریف کی محفل بنانا، کل شریف کی، 10ویں شریف کی، 40ویں کی، 11ویں کی، نیاز شریف کی، عرس شریف، میلاد شریف، قرآن خوانی بھی، اور وہ وظائف جسے جو سنت سے ثابت نہیں ہے اس کو بھی عبادت کا درجہ دے کر اسی طریقے سے اس کو پڑھنا سمجھنا، جیسے کہ ہم سنت سے ثابت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دعائیں اور جو وظائف شامل ہے ویسی ہی پڑھے، ایسا نہیں ہے، اس کی تحقیق کر لیں۔ اور بھی بہت ساری بدعات ہے، ان کے بارے میں جانتے ہیں۔ محدثین نے اس کے پیچھے کافی محنت کی ہے اور انہوں نے جو بھی صحیح احادیث ہے وہ لوگوں تک پہنچائی ہے۔ سنت کے بارے میں پچھلی کلاس میں ہم پڑھ چکے تھے۔ سنت کی 3 قسموں کے بارے میں ہم نے جانا تھا، سنت قولی اور سنت فعلی اور سنت تقریری۔ سنت کا لغوی معنی طریقہ یا راستہ ہے۔ سنت کا لغوی معنی طریقہ یا راستہ ہے۔ حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابی جحیفہ ہے، حضرت ابی جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے کوئی اچھا طریقہ جاری کیا اور اس کے بعد اس پر عمل کیا گیا تو جاری کرنے والوں کو اپنے عمل کا ثواب بھی ملے گا اور اچھے طریقے پہ چلنے والے دوسرے لوگوں کے عمل کا ثواب بھی ملے گا، جبکہ عمل کرنے والے لوگوں کے اپنے ثواب میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ اور جس شخص نے کوئی برا طریقہ اختیار کیا
جس پر اس کے بعد عمل کیا گیا تو اس پر اپنا گناہ بھی ہوگا اور ان لوگوں کا گناہ ہوگا جنہوں نے اس پر عمل کیا، جبکہ برے طریقے پر عمل کرنے والے لوگوں کے اپنے گناہوں میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ یعنی انسان یہ دیکھے کہ وہ کیا طریقہ اختیار کر رہے ہیں اپنی حیاتی میں، ہاں، اور اگر اپنی حیاتی میں اس نے کوئی اچھا طریقہ اختیار کیا، ہاں، اور دوسروں کو بھی تلقین کی اور لوگوں نے بھی اس طریقے کو فالو کیا تو اس کو بھی اجر ثواب ملے گا جس نے اس اچھے طریقے کو لوگوں کو تلقین کی۔ اور باقی جو کچھ بھی عمل کر رہے ہیں نا اس کے بتائے ہوئے راستے پر تو اس کے عمل کا بھی ثواب اس شخص کو ملے گا۔ عمل کرنے والوں کے اپنے ثواب کی کوئی کمی نہیں ہوگی، مگر جس شخص نے کوئی برا راستہ شروع کیا تو جو لوگ بھی اس پر عمل کریں گے اور اس نے خود بھی اس پر عمل کیا ہوگا تو اس کو تو گناہ پڑے گا ہی، لیکن جن لوگوں نے اس طریقے کو اختیار کیا ہے نا ان کو بھی اس کا بھی گناہ اس شخص کے ہی حصے میں جائے گا جس نے اس کو شروع کیا ہے۔ شرعی اصطلاح میں سنت کا مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے بھی میری سنت سے منہ پھیرا وہ مجھ سے نہیں ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میرے طریقے سے گریز کیا یعنی منہ پھیرا، ہاں، میرے طریقے پر چلنے سے منہ پھیرا وہ مجھ سے نہیں ہے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ سنت کی 3 قسمیں ہیں، سنت قولی، سنت فعلی اور سنت تقریری۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل مبارک کو سنت فعلی کہتے ہیں، جس کی مثال اس حدیث میں ہے کہ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری صفیں درست کرتے، جب ہم سیدھے کھڑے ہو جاتے تو اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع فرماتے۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ یعنی یہ سنت کون سی ہے؟ یہ سنت فعلی ہے، آپ نے عملاً اس طریقے سے کیا ہے، ہاں، کہ جب بھی نماز کے لیے سب کھڑے ہو جاتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی صفیں درست فرماتے، اور جب سب سیدھے کھڑے ہو جاتے تو اللہ اکبر کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز شروع کر دیتے۔ دوسری ہے سنت قولی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں جو کام کیا گیا ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی گئی ہو یا اس پر اظہار پسندیدگی کیا ہو اسے سنت تقریری کہتے ہیں۔ ایک سنت فعلی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل مبارک سے ہے، اور دوسری سنت قولی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ نہ پڑھی جائے تو شیطان اس کھانے کو اپنے لیے حلال سمجھ لیتا ہے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ سنت قولی کی مثال ہے کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ نہ پڑھی جائے تو شیطان اس کھانے کو اپنے لیے حلال سمجھ لیتا ہے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ اور سنت تقریری کا کیا وہ ہے سمجھنے کے لیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں جو کام کیا گیا ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار فرمائی ہو یا اس پر اظہار پسندیدگی کیا ہو اسے سنت تقریری کہتے ہیں۔ ہاں، اس کے بارے میں ایک حدیث ہے، اس کی مثال یوں ہے کہ حضرت قیس بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو صبح کی نماز کے بعد 2 رکعتیں پڑھتے ہوئے دیکھا تو فرمایا صبح کی نماز تو 2 رکعت ہے۔ ایک آدمی جو تھا وہ صبح کی نماز کے بعد 2 رکعتیں پڑھ رہا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبح کی نماز تو 2 رکعت ہے۔ اس آدمی نے جواب دیا میں نے فرض نماز سے پہلے کی 2 رکعتیں نہیں پڑھی تھی لہٰذا اب پڑھی ہے۔
یعنی سنت نہیں پڑھی تھی، میں اب پڑھ رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جواب سن کر خاموش ہو گئے، یعنی اس کی اجازت دے دی۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ سنت کی فضیلت، فضل السنتی، سنت کی فضیلت، سنت کی اتباع کرنے والے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوشخبری دی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے سارے لوگ جنت میں جائیں گے سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے انکار کیا ہے۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، انکار کس نے کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جس نے میری نافرمانی کی، اس نے انکار کیا، وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری اللہ کی اطاعت اور فرما برداری ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ قرآن اور سنت پر سختی سے عمل کرنے والے لوگ گمراہیوں سے محفوظ رہیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، شیطان اس بات سے مایوس ہو چکا ہے کہ سرزمین میں کبھی اس کی بندگی کی جائے گی، لہٰذا اب اس بات پر مطمئن ہے کہ شرک کے علاوہ وہ اعمال جن میں تم معمولی سمجھتے ہو نا، اس میں اس کی پیروی کی جائے گی، لہٰذا شیطان سے ہر وقت کیا رہو، خبردار رہو۔ میں تمہارے درمیان دو چیز چھوڑے جا رہا ہوں، میں تمہارے درمیان وہ چیز چھوڑے جا رہا ہوں جسے مضبوطی سے تھامے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، اور وہ ہے اللہ کی کتاب اور اس کے نبی کی سنت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہارے درمیان دو ایسی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اس پر عمل کرو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، ایک اللہ کی کتاب اور دوسری میری سنت۔ امت میں اختلاف کے وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ مضبوطی سے جمے رہنا چاہیے۔ جب بھی امت میں اختلاف ہو تو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ مضبوطی سے جمے رہنا چاہیے۔ سنت رسول زندہ کرنے والوں کو اپنے ثواب کے علاوہ ان تمام لوگوں کا ثواب بھی ملتا ہے جو اس کے بعد اس سنت پر عمل کرتے ہیں۔ حضرت کثیر بن عبداللہ بن عمرو بن عوف مزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مجھ سے میرے باپ سے میرے دادا نے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے میری سنتوں میں سے کوئی سنت زندہ کی اور لوگوں نے اس پر عمل کیا تو وہ سنت زندہ کرنے والے کو اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا اس سنت پر عمل کرنے والے تمام لوگوں کو ملے گا، جبکہ لوگوں کے اپنے ثواب میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ اور جس نے کوئی بدعت جاری کی پھر اس پر لوگوں نے عمل کیا تو بدعت جاری کرنے والے پر ان تمام لوگوں کا گناہ ہوگا جو اس بدعت پر عمل کریں گے، جبکہ بدعت پر عمل کرنے والے لوگوں کے اپنے گناہ کی سزا میں کوئی کمی نہیں ہوگی، یعنی یہ خود پوری سزا بھگتیں گے۔ سنت رسول دوسرے تک پہنچانے والے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عبداللہ اپنے باپ سے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اس شخص کو تر و تازہ رکھے جس نے ہم سے حدیث سنی اور اسے جوں کا تو آگے پہنچا دیا، کیونکہ اکثر وہ لوگ جن کو حدیث پہنچائی گئی وہ اس کے سننے والے سے زیادہ یاد رکھنے والے ہوتے ہیں۔ اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے،
کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو تر و تازہ رکھے جس نے ہم سے کوئی بات سنی اور اس کو اسی طرح دوسروں تک پہنچا دیا جس طرح سنی تھی، کیونکہ بہت سے پہنچائے جانے والے سننے والے سے زیادہ یاد رکھنے والے ہوتے ہیں۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ اگلی کلاس انشاءاللہ سنت کی اہمیت کے تعلق سے ہوگی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔